खबर जब के रमज़ां की आमद की आई, तो मुरझा दिल की कली मुस्कुराई, और अब्रे करम नूर बरसा रहा है। मज़ा खूब रमज़ान में आ रहा है। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल मुरसलीन अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। FJN चैनल के नाज़रीन, आप सभी को प्रोग्राम रमज़ान और शरई अहकाम में मरहबा खुशामदीद। अल्हम्दुलिल्लाह इस प्रोग्राम के ज़रिए माह रमज़ान में बिलखुसूस रोज़े की हालत में पेश आने वाले मसाइल का हल हम जो है मुफ्ती साहब से हासिल करते हैं। जी हाँ, हमारे सवालात होते हैं और मुफ्ती साहब के जवाबात होते हैं। स्टार्ट टू एंड, अव्वल ता आखिर प्रोग्राम में अच्छी अच्छी नीयतों के साथ शामिल रहिए। इंशाअल्लाहुल करीम बहुत सी गलत फहमियों का इज़ाला होगा, इल्म हासिल होगा और आगे सही मसाइल पर आप अमल कर सकेंगे। नाज़रीन इकराम, आइए दुरूद पाक की फ़जीलत प्रोग्राम में शामिल करते हैं। अल्लाह पाक के आखिरी नबी रसूल हाशिमी सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, तुम जहाँ भी हो मुझ पर दुरूद पढ़ो कि तुम्हारा दुरूद मुझ तक पहुँचता है। माशाअल्लाह, अक़ीदत व मोहब्बत के साथ दुरूद पाक पढ़ लीजिए। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारक वसल्लम। नाज़रीन इकराम, प्रोग्राम है रमज़ान और शरई अहकाम, हमारे सवालात और मुफ्ती साहब के जवाबात। अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ व जल आज भी हमारे साथ शेखुल हदीस हज़रत मुफ्ती याहिया रज़ा मिसबाही साहब क़िबला दामत बरकातुहुल आलिया जलवा अफ़रोज़ है। मुफ्ती साहब को प्रोग्राम में मरहबा खुशामदीद। हुज़ूर मिजाज बाखैर आपके? माशाअल्लाह, अल्लाह पाक आपकी उम्र व सेहत में मज़ीद बरकतें दे। हुज़ूर पिछले एपिसोड्स में भी आपने बड़ी प्यारी रहनुमाई की, जो गलत फहमियाँ थी उनका इज़ाला किया। आज भी रोज़े के मुतालिक भी और तरावी और एतिकाफ़ के मुतालिक भी कुछ सवालात है। इब्तिदा करते हुज़ूर कि एक आम सी बात पाई जाती है कि रोज़े की हालत में अगर क़य हो जाए, वॉमिट हो जाए, तो रोज़ा टूट जाता है। अगर जो है रोज़े की हालत में क़य हो गए और उसने ये समझा कि मेरा रोज़ा टूट गया और उसने खा पी लिया, तो क्या शरई हुक्म होगा? दोनों बताइए हुज़ूर। पहले तो रोज़ा टूटता है या नहीं, और अगर जो है उसने खा पी लिया जानबूझकर क़य होने की हालत में, तो क्या शरई हुक्म होगा? अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन। खुद ब खुद क़य आने से रोज़ा नहीं टूटता जी, चाहे वो कितना भी क्यों ना हो। बाज़ लोग उलमा फरमाते हैं अगर बाल्टी भर भी, बकेट भर भी क़य हो जाए तो उससे रोज़ा नहीं टूटता। अगर ऐसी क़य आने के बाद किसी ने ये जान करके उसका रोज़ा टूट गया, जी, गलत फहमी हो गई उसको, ठीक है, और कुछ खा पी लिया, तो अब रोज़ा टूट जाएगा। अल्लाह अकबर। जी, लेकिन इस सूरत में उसे रोज़े की सिर्फ क़ज़ा करनी पड़ेगी, कफ़ारा अदा नहीं करना पड़ेगा। माशाअल्लाह, बहुत प्यारी बात। नाज़रीन कराम, गलत फहमियों को दूर कीजिए। मुफ्ती साहब क़िबला ने कितनी प्यारी बात बताई कि कितनी ही क़य हो जाए। बाज़ औक़ात हुज़ूर ये होता है कि भाई बहुत क़य हो गई, अब तो टूट गया होगा। तो आपने तो मिसाल दे दी कि भाई बाल्टी भी भर जाए तब भी रोज़ा खुद ब खुद होने वाली क़य से नहीं टूटता। और अगर किसी ने ये समझ करके कि क़य हो गई और मेरा रोज़ा टूट गया है, उसको ये गलत फहमी थी और उसने खा पी लिया, तो अब उसे उस रोज़े की क़ज़ा करनी होगी, यानी उस रोज़े के बदले बाद रमज़ान एक रोज़ा क़ज़ा के तौर पर रखना होगा। हुज़ूर, एक और सवाल था इसी माह रमज़ान के मुतालिक, ख़वातीन के मुतालिक ये मसला है कि बाज़ औक़ात रोज़े की हालत में पीरियड आ जाता है, तो उस रोज़े का हुक्म क्या होगा? और प्लस अब अगर पीरियड आ गया तो अब उसके बाद वो जो है रोज़े की हालत उसकी रही या नहीं रही? अगर नहीं रही तो फिर वो खा पी सकती है या नहीं? क्या मसला होगा उसका? रोज़े की हालत में
جی اگر خاتون کو کسی عورت کو پیریڈ آ گیا تو ایسی صورت میں اس کا روزہ ٹوٹ جائے گا ٹھیک اور اسے اس کی بعد میں قضا کرنا پڑے گی. ٹھیک اب روزہ جب ٹوٹ گیا تو شرعاً اس کو کھانے پینے کی بھی اجازت ہے جی اور وہ کھا پی سکتی ہے. جی نیز اگر اس نے یعنی کھا پی لیا جی تو اس پر کوئی کفارہ وغیرہ لازم نہیں آئے گا. صحیح، یعنی کہ وہ زوال سے پہلے ہو زوال کے بعد ہو کوئی وہ نہیں، جیسے ہی پیریڈ آیا روزہ ٹوٹ گیا اور اب اس روزے کی اس کو قضا کرنی ہوگی، اور روزہ ٹوٹ گیا تو وہ عام حالت جیسی رہ سکتی ہے، کھا پی سکتی ہے. ناظرین یوں کہیے کہ یہ بھی خواتین کے لیے ایک اہم مسئلہ تھا جس میں بہت سی خواتین کی شرعی رہنمائی ہو گئی ہوگی. ایک اور سوال حضور کہ روزے کے متعلق ابھی آپ نے قضا کا بیان کیا کہ بھائی ایک روزے کی قضا ہے، بعض مرتبہ یہ سنا گیا ہے کہ روزے کا کفارہ بھی ہوتا ہے، تو حضور اس کا بھی کچھ اگر ڈیٹیل میں پتہ چلے کہ کفارہ کن صورتوں میں ہوتا ہے اور کفارہ کیا ہوتا ہے؟ بلا عذر شرعی، کوئی عذر شرعی نہیں ہے تو جان بوجھ کر روزہ توڑنا ناجائز اور گناہ ہے اور اس سے توبہ کرنا ہے اور اس روزے کی قضا بھی لازم ہے. ٹھیک ہے لیکن کفارہ لازم ہونے کے لیے جی کچھ شرائط ہیں. ٹھیک ہے پہلی شرط یہ ہے کہ رمضان میں ادائے رمضان کی نیت سے روزہ رکھا ہو، رمضان میں ہو رمضان میں اور ادائے رمضان یعنی اسی رمضان کے روز. روزے کی نیت سے. اوکے پھر اس کے بعد روزے کی نیت صبح صادق یعنی سحری کے وقت سے پہلے کر لی ہو ٹھیک ہے یا سحری کے وقت میں کر لی ہو. ٹھیک ہے نیز شرعی مسافر نہ ہو، ٹھیک ہے یعنی 92 کلومیٹر جی کا وہ کے سفر کے لیے نہ گیا ہو. جی اکراہ شرعی نہ ہو. اکراہ شرعی کا مطلب کسی نے زبردستی آ کے ابھی کھا ورنہ مار ڈالوں گا میں، جی یا کوئی تکلیف ایسی شدت کی تکلیف، ایک معمولی بات پہ نہیں، جی جی اب کھاتے ہو کہ نہیں کھاتے ہو، یا یہ یعنی فلاں کسی کام نے ایسا زور زبر کیا ہو کہ جو جبر و اکراہ کیا، زبردستی ایسا کام کروایا جس سے روزہ ٹوٹ جاتا ٹھیک ہے ٹھیک ہے نا. اسی طریقے سے بغیر خطا کے جان بوجھ کر روزہ توڑا، بغیر کسی خطا غلطی کے جی جان بوجھ کر روزہ توڑا. ٹھیک ہے نیز روزہ ٹوٹنے کا سبب ایک یہ بھی کہ یا کسی مرغوب چیز کو بطور دوا، غذا یا رغبت و لذت کے ساتھ کھانا پینا، یعنی دوا کھا لیا یا دیکھا کہ مٹھائی کی دکان پر میٹھا گلاب جامن بک رہا ہے، اٹھا کے کھا لیا، لے کے کھا لیا، خرید کر کھا لیا، یا کیا کہتے ہیں کوئی اور چیز رضا اور رغبت سے حلق کے نیچے داخل کر لیا. روزہ توڑنے کے بعد اسی دن کوئی ایسا امر نہ پایا جو روزے کے منافی ہو، بلا اختیار ایسا معاملہ بھی نہ پایا جائے جس کی وجہ سے روزہ رکھنے کی رخصت ہو، جیسے سخت بیماری. تو یہ ساری چیزیں اگر ہو گئی تو ایسی صورت میں اس پر روزہ قضا بھی کرنا ہے، اس کے علاوہ اس کو کفارہ بھی ادا کرنا ہے. تو یہ یاد رہے کہ ساری چیزیں پائی گئی تب یہ شرائط پائی یہ گئی شرائط پائی گئی اور اس نے روزہ توڑا ہے، یعنی روزہ توڑنے کے ساتھ یہ شرائط بھی پائی گئی ہے، تو اب اس کو جو ہے روزے کی قضا پلس کفارہ بھی ادا کرنا ہوگا. جی تو جن صورتوں میں کفارہ لازم ہوتا ہے ان میں شرط یہ ہے کہ ایسا ایک ہی بار ہوا ہو اور اس میں معصیت کا قصد نہ کیا ہو، ورنہ ان میں بھی کفارہ لازم ہوگا، ہے نا. یہ تو ہو گیا. جی تو یہ ساری صورتیں ہو گئی، روزہ انہیں توڑا اور اس پر کفارہ اور یہ احکام اگر پا لیے گئے تو تو کفارہ بھی لازم ہوگا. ٹھیک ہے اب روزہ توڑنے کا کفارہ کیا ہے؟ جی تو روزہ توڑنے کا کفارہ یہ ہے کہ لگاتار 60 روزے رکھے، جی ہے نا، لگاتار کنٹینیو لگاتار مسلسل 60 روزے رکھنا. اگر بیچ میں ایک دن بھی گیپ کر لیا گیپ نہیں کر سکتا تو پھر اثر نو 60 روزے رکھنا پڑے گا، پھر دوبارہ کرنا ہوگا. جی اور اگر اس کی استطاعت نہ ہو، پہلے تو یہی کرنا ہے، ٹھیک ہے اگر اس کی استطاعت نہ ہو تو 60 مسکین کو دونوں وقت کھانا یا اس کی رقم دینا ہوگا. یعنی کہ اگر وہ روزے رکھنے کی اس میں کیپیسٹی نہیں ہے، کیپیسٹی نہیں ہے جی، تو اب اس کے لیے آپشن ہے. جی جی تو یہ صورتیں ہیں کہ 60 روزہ رکھ سکے. بعض صورتیں ایسی ہیں کہ جس میں کفارہ لازم نہیں آتا. حضور یہ کنٹینیو پہلے ہو جائے کہ اگر وہ روزہ نہیں رکھ سکتا تو اب وہ 60 مسکینوں کو دونوں وقت کھانا کھلائے گا، دونوں وقت کھانا کھلائے، پیٹ بھر کھانا کھلائے گا، یعنی جو عموماً عادتاً کھلایا جاتا ہے. جس پر کفارے کی صورت پائی گئی
تو اب اس کو جو ہے یا تو 60 روزے رکھنے ہوں گے کنٹینیو مسلسل، اگر اس کی طاقت نہیں ہے 60 روزے رکھنے کی کنٹینیو، تو اب 60 مسکینوں کو 2 وقت پیٹ بھر کر کھانا کھلانا ہوگا. ٹھیک ہے، یہ اس کا یہ کفارہ. جی کفارے کا یہ ہو گیا. تو ناظرین جو ہے بڑی تفصیل کے ساتھ آپ نے روزے کے کفارے کے احکام سماعت فرمائے کہ کن صورتوں میں روزہ خود بخود جو یعنی کہ جان بوجھ کر بندے نے توڑا اور وہ چیزیں وہ شرائط پائی گئی تو اب اس پر روزے کی قضا بھی ہے، یعنی ایک روزہ بھی رکھنا ہے، اور اس کے علاوہ اس کا کفارہ بھی ہے، یعنی مزید 60 روزے مسلسل رکھنے ہوں گے. تو لہٰذا جو ان باتوں کی طرف خدا نخواستہ توجہ نہیں دیتے اور معمولی باتوں پر روزہ توڑ دیتے ہیں، تو اگر روزے کے کفارے کے احکام پائے گئے تو یہ بات یاد رکھنی ہوگی کہ روزے کا کفارہ بھی ادا کرنا ہوگا. جی ہاں، قضا بھی کرنی ہوگی اور کفارہ بھی ادا کرنا ہوگا. اللہ پاک ہم سب کو غلطیوں سے بچائے اور صحیح مسائل سیکھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. حضور آپ نے جو ہے ابھی جو ہے روزے کے کفارے کے احکام بیان کیے کہ 60 روزے کنٹینیو رکھنے ہوں گے، تو اس میں حضور یہ بھی رہنمائی کر دیجئے کہ 60 روزے جیسے کہ اگر چاند کی تاریخ پہلی تاریخ سے اس نے شروع کیے تو کنٹینیو رکھنے ہیں، یا بیچ سے شروع کیے تو کنٹینیو رکھنے، کیونکہ بعض مہینے 29 کے ہوتے، بعض مہینے 30 کے ہوتے، تو یہ کس طریقے سے اس کو کاؤنٹ کریں گے؟ رمضان المبارک کا قصداً روزہ توڑنے کی صورت میں 2 ماہ لگاتار روزہ رکھنے کا حکم ہے. ٹھیک ہے، اس طرح کے روزہ رکھنے کی ابتدا اگر قمری مہینے چاند کے مہینے کی پہلی تاریخ سے ہو ٹھیک ہے، تو دوسرے قمری مہینے کے آخری دن تک روزہ رکھنے سے کفارہ مکمل ہو جائے گا. ٹھیک ہے، اگرچہ دونوں مہینے کا چاند 29 کا ہوا واہ صحیح، ہے نا، بعض اوقات ہو جاتا ہے ہو کہ جاتا چاند ہے 29 لگاتار کا، 2 چاند جی 29 کے ہو گئے، ٹھیک ہے، تب بھی اس کا 2 مہینہ 1 تاریخ سے اگر شروع کیا تو 1 تاریخ سے اگر شروع کیا تو وہ چاہے 29واں چاند ہو چاہے 30واں ہو، آخری دن جو ہے جو آخری دن ہوگا دوسرے مہینے کا اوکے اس پر اس کا کفارہ مکمل ہو جائے گا. مکمل ہو جائے اب چاہے وہ دونوں 30 کے ہوں یا دونوں 29 کے ہو، یا ایک 29 کا دوسرا 30 کا، یا ایک 30 کا دوسرا 29 کا. صحیح، یہ تو اس طریقے سے جبکہ اس نے چاند کی پہلی تاریخ سے روزہ رکھنا شروع کیا، اور اگر اس نے بیچ سے شروع کیا 5 تاریخ سے 10 تاریخ سے، تو ایسی صورت میں اس کو لگاتار 60 دن تک روزہ رکھنا پڑے گا. صحیح، اس میں پھر رعایت وہ ختم ہوگی. اب اس کو چاند کا مسئلہ نہیں ہوگا، اب دنوں کے اعتبار سے اس کو 60 دن روزہ مکمل کرنے ہوں گے، 60 ڈیز جو ہے وہ کفارے کے ادا کرنے ہوں گے. ناظرین یہ بھی ایک یوں کہیے کہ بہت اہم معلومات ہمیں حاصل ہوئی کہ روزے کے اگر کفارے کے احکام پائے گئے اور روزہ کا کفارہ اگر ادا کرنا ہے تو اگر پہلی تاریخ سے شروع کیا ہے چاند کی تو وہ پھر چاند کے اعتبار سے جو ہے وہ کاؤنٹ کرے گا، اور اگر بیچ سے شروع کیا ہے تو 60 روزوں کی گنتی پوری کرنی ہوگی. اللہ تعالی ہم سب کو غلطیاں کرنے سے محفوظ رکھے، اور خدا نخواستہ کبھی اگر غلطی ہو جائے تو پھر شرعی احکام بجا لانے کی توفیق عطا فرمائے. ناظرین اکرام، آپ دیکھ رہے پروگرام رمضان اور شرعی احکام، جی ہاں، جس میں روزے کے متعلق بڑی پیاری معلومات ہم کو کن باتوں سے روزہ ٹوٹتا ہے اور کن باتوں سے کفارہ لازم ہوتا ہے، اور مزید جو ہے وہ کفارے کے احکام کیا ہے، یہ بھی آپ نے سماعت کیے. آئیے مزید سوالات کی طرف بڑھتے ہیں. حضور جو ہے روزے کے کچھ احکام ہم نے ماشاءاللہ آپ سے جو ہے وہ سماعت کیے، بڑے پیارے احکام آپ نے بیان کیے. اب کچھ تراویح کی طرف چلتے ہیں. ماشاءاللہ ماہ رمضان میں ایک اور بڑی پر لطف عبادت جو ہے وہ تراویح بھی ہوتی ہے، نماز تراویح، اللہ پاک قبول فرمائے. حضور اس میں بعض مرتبہ یہ دیکھا جاتا ہے کہ جو حافظ ہوتے ہیں، چونکہ الحمدللہ ایک چھوٹی عمر سے ہی بچے حفظ قرآن شروع کر دیتے، تو بعض حفاظ کی داڑیاں نہیں آتی. تو اب اگر داڑھی نہیں آئی ہے اور وہ حافظ اگر جو ہے وہ تراویح پڑھا رہا ہے تو عام لوگوں کی تراویح کا کیا حکم ہوگا؟ ایسا بالغ لڑکا جس کی ابھی داڑھی نہ آئی ہو، ٹھیک ہے، اگر وہ امامت کا اہل ہو، جی یعنی مسلمان ہو، جی عاقل بالغ ہو، جی شرعی معذور نہ ہو، جی صحیح القرات ہو، یعنی اس کی قرات درست ہو، درست ہو، سنی صحیح العقیدہ ہو، جی اور فاسق مولد نہ ہو، ٹھیک ہے، تو فرض، وتر، تراویح وغیرہ نفل و واجب نمازوں میں بالغ مردوں کی وہ امامت کر سکتا ہے نا. اس میں کوئی حرج نہیں، کیونکہ امامت کی صحت کا دار و مدار دیگر شرائط کے ساتھ ساتھ بلوغیت پر ہے، ٹھیک، نہ کہ داڑھی کے موجود ہونے پر. ہاں،
داڑھی ہے یا نکل چکی ہے اور منڈاتا ہے جی یا ایک مٹھی سے کم کرتا ہے جی تو وہ چونکہ فاسق مولن ہے، اللہ اور امام کے لیے فاسق مولن نہ ہونا بھی ضروری ہے، ٹھیک ہے لہٰذا ایسے شخص کے پیچھے نماز پڑھنا ناجائز ہے، اور جو پڑھی اس کا اعادہ کرنا یعنی دوبارہ پڑھنا بھی واجب ہے۔ ماشاء اللہ، بہت پیاری بات حضور، بہت پیاری رہنمائی کی۔ ناظرین، بعض اوقات جو ہے اس معاملے میں غلط فہمی کے لوگ شکار ہو جاتے ہیں، اپنے اپنے طور پر باتیں بیان کر رہے ہوتے کہ یار وہ فلاں حافظ صاحب جو ہے ابھی نو عمر لڑکا ہے اور اس کے ابھی داڑھی نہیں نکلی۔ جناب یہ دیکھیں گے کہ وہ بالغ ہے یا نہیں۔ اگر وہ بالغ ہے اور لڑکے کی بالغ ہونے کی عمر 12 سے 15 سال کے درمیان شریعت نے بیان کی ہے، تو اگر بالغ ہے اور دیگر شرائط پائے جا رہے ہیں، جی ہاں، جو ابھی مفتی صاحب قبلہ نے بیان کیے شرائط امامت کے، اور اگر قدرتی طور پر ابھی تک اس کی داڑھی نہیں نکلی تو اس کے پیچھے نماز پڑھنا، تراویح کی نماز ادا کرنا درست ہے۔ حضور اسی سے ریلیٹڈ ایک اور سوال ہے، اور یوں کہیے کہ یہ بھی سوال آج پایا جاتا ہے معاشرے میں کہ داڑھی جو ہے وہ آپ نے یہ تو بیان کر دیا کہ اگر قدرتی طور پر نہیں نکلی ہے اور دیگر شرائط ہے، امامت درست ہے، اس کے پیچھے نماز، امامت کا اہل ہے تو نماز امامت کا اہل ہے تو اس کے پیچھے نماز ادا کر سکتے ہیں۔ بعض جو ہے وہ حفاظ کے متعلق یہ سنا گیا ہے، دیکھا بھی گیا ہے کہ وہ ماہ رمضان آتا ہے تو داڑیاں جو ہے وہ کچھ مطلب بڑھا لیتے ہیں، اور جیسے ہی تراویح مکمل ہوتی ہے تو پھر اس کے بعد سے ان کے داڑھیوں کے معاملات کمزور ہو جاتے ہیں، یا تو جو ہے وہ خشخشی کروا دیتے ہیں، کافی کم کروا دیتے ہیں۔ تو اگر پتہ ہے کہ فلاں حافظ صاحب ایسا کرتے ہیں، ان کے پیچھے اگر تراویح کا موقع ہے تو حضور ان کے پیچھے تراویح پڑھنے کا کیا حکم ہوگا؟ دیکھیے، ایک مٹھی داڑھی رکھنا واجب ہے، صحیح، ایک مٹھی سے کم کرنا حرام ہے، جی لہٰذا داڑھی منڈے یا خشخشی داڑھی رکھنے والے امام کے پیچھے کوئی بھی نماز چاہے فرض ہو یا تراویح ہو پڑھنا جائز نہیں، جی اسے امام بنانا بھی ناجائز و گناہ ہے، جی اور اس کے پیچھے اگر نماز پڑھ لی تو مکروہ تحریمی واجب الاعادہ یعنی دوبارہ پڑھنا ہوگی۔ صحیح، لہٰذا وہ حافظ جس کے بارے میں مشاہدہ یہی ہے کہ رمضان میں تراویح کے لیے کچھ ماہ تک وہ داڑھی کٹوانا چھوڑ دیتا ہے جی اور تراویح سنانے کے بعد دوبارہ اسی حالت پر پھر جاتا ہے، جی تو اس کو ہرگز امام نہ بنایا جائے جب تک رمضان کے بعد کوئی 1-2 سال تک بہتری والی حالت واضح نہ ہو جائے۔ صحیح، حافظ کا یہ کہنا کہ میں نے توبہ کر لیا، بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے، جی ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ توبہ قبول فرمانے والا ہے، وہ تواب الرحیم ہے، بے شک، لیکن ہم اس وقت تک اس کو امام نہیں بنائیں گے جب تک کہ اس کی ظاہری حالت قابل اطمینان نہ ہو جائے۔ نہ ہو، جی تو اگر مطمئن ہے صحیح، تو ٹھیک ہے، اس کو امام بنایا جا سکتا ہے، لیکن اگر اس کی ظاہری حالت اطمینان بخش نہیں ہے تو اس کو یعنی امام وہ نہیں۔ زبان سے تو کہہ رہے ہیں لیکن اگر ظاہری حالت یہ بتا رہی ہے کہ جو ہے وہ ابھی اب معاملہ ظاہر ہے درست 1-2 نہیں، سال دیکھا جی جائے جی اس کو، ٹھیک ہے، بالکل صحیح ہے، ماشاء تو 1-2 سال دیکھنے کے بعد اگر جی۔ پتہ چل جائے گا کہ وہ صاحب کی کیا حالت ہے۔ حضور یہاں پر ان حفاظ کو کیا مشورہ دیں گے آپ کہ جو اس طریقے کا عمل کرتے ہیں؟ یہ تو آپ نے مشورہ جو ہے وہ امام مطلب نماز پڑھنے والوں کو دیا کہ اس کو امام نہ بنایا جائے، لیکن وہ حفاظ جن کے سینے میں اللہ پاک کا قرآن موجود ہے اور اتنی مطلب یوں کہیے کہ اتنا کرم ان پر ہوا ہے کہ انہوں نے قرآن پورا جو ہے وہ حفظ کر لیا، بعض لوگوں کو چند صورتیں یاد نہیں ہوتی، پورا قرآن الحمدوں کے الف سے والناس کی سین تک ان کے سینے میں ہے، اور اس کے باوجود اگر وہ ایسا کوئی عمل کر رہے ہیں جو خلاف شرع ہے، ان کو کیا مشورہ دیں گے حضور؟ بڑی خوش قسمتی ہے ان حفاظ کے لیے جی کہ جنہیں اللہ تعالیٰ نے اپنا نور عطا فرمایا ہے۔ بے شک، قرآن ایک نور ہے، بے شک، اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے، اور اس کو اپنے سینے میں محفوظ رکھا ہے، بڑی خوش قسمتی کی بات جی ہے۔ اب یہ حافظ قرآن ہے، اس نے قرآن کو اپنے سینے میں محفوظ رکھا ہے، جی، تو اسے تو چاہیے کہ عامل قرآن بن جائے، ہاں ہاں ہاں، کیا بات ہے، قرآن پر عمل کرنے والا بن صحیح، جائے، حافظ قرآن تو ہے ہی، عامل قرآن عامل بن جائے۔ قرآن بن جی جائے۔ اب اگر یہ قرآن پر عمل کرے گا تو سونے پہ سہاگا ہو جائے گا۔ اب داڑھی منڈانا یا غیر شرعی فعل کرنا ایک حافظ کے لیے انتہائی نامناسب چیز ہے، تو اسے چاہیے کہ اس کبیرہ گناہ سے، فاسق مولن ہے وہ، جی کھلم کھلا گناہ کر رہا، جی تو اسے توبہ کرے اور آئندہ اس گناہ سے بچنے کا پکا ارادہ کرے۔ بعض لوگ مختلف ہیلے بہانے کرتے ہیں کہ یہ ہو جاتا ہے، وہ ہو جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی قادر مطلق ہے، بے شک، رزاق بے مطلق شک، ہے، وہ اپنے کرم سے رزق عطا فرمائے گا، بے شک، وہ اپنے کرم سے جو چاہے گا فرمائے گا۔ ہمیں جیسا حکم ہے
ہمیں چاہیے کہ ویسا ہی کریں. صحیح. لہٰذا حفاظ کرام سے میں گزارش کروں گا کہ اے میرے پیارے حافظو، ذرا سے دنیاوی معاملات کے لیے اپنی داڑھی کو چھوٹی مت کیجیے. قوم آپ کے پیچھے نماز پڑھتی ہے، آپ کو اپنا امام بناتی ہے، جی آپ بھی قوم کا خیال کیجیے، ماشاء ان کی نمازیں برباد ہونے سے بچائیے. ماشاء اللہ، بہت پیاری بات. ناظرین جو ہے الحمدللہ عز و جل بڑے پیارے انداز میں، درد مندانہ انداز میں مفتی صاحب قبلہ نے حفاظ کرام کو بھی یوں کہیے کہ مدنی پھول دیے ہیں، نصیحت کی ہے کہ وہ قرآن، جی ہاں، جو اللہ کا نور ہے وہ آپ کے سینوں میں ہے. اب آپ کو اس کا خیال رکھنا ہے، شرعی احکام پر عمل کرتے ہوئے اپنی زندگی گزارنا ہے. صرف تراویح کے لیے جو ہے وہ داڑھی بڑھا لینا اور بعد میں پھر خشخشی کر لینا، یہ کسی بھی طرح سے درست نہیں ہے. اللہ پاک سب کو عقل سلیم دے، سب کو سمجھ دے اور صحیح انداز سے قرآن و سنت کی خدمت کی توفیق عطا فرمائے. ناظرین اکرام، آپ دیکھ رہے پروگرام رمضان اور شرعی احکام. الحمدللہ سلسلہ وار ہم کافی احکام اس میں بیان کر چکے. مزید مفتی صاحب سے سوالات کی طرف بڑھتے ہیں. مفتی صاحب جو ہے الحمدللہ ہم نے روزہ ٹوٹنے کی باتوں کا بیان لیا، تراویح کو بھی ہم نے لے لیا. اب اعتکاف، یہ بھی ماہ رمضان میں ایک اہم ترین عبادت ہے. اعتکاف میں بہت سارے ماشاءاللہ عاشقان رسول جو ہے خوش نصیب مسلمان بیٹھتے ہیں. بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ مسجد کی انتظامیہ کو شکایتیں بھی ہو جاتی ہے اور بالخصوص پانی کے حوالے سے حضور شکایتیں آتی رہتی ہے. تو اعتکاف والوں کے غسل کا کیا مسئلہ ہے؟ انہیں روزانہ غسل کرنا چاہیے یا صرف جمعہ کا کرنا چاہیے یا بالکل غسل کرنے کی اجازت نہیں ہے؟ اس کی تھوڑی اگر وضاحت ہو جائے حضور. دیکھیے، تو یہ کہ غسل کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے، جی اور ایک یہ کہ غسل کرنا جائز ہے یا نہیں جائز ہے ٹھیک ہے. معتکف کے لیے. جی تو سب سے اہم ترین اس میں یہ چیز ہے کہ معتکف کو مسجد سے نکلنے کے دو عذر ہیں. ٹھیک ہے. دو عذروں کی بنیاد پر وہ مسجد سے اعتکاف کرنے والا نکل سکتا ہے. نکل سکتا ہے. ایک حاجت شرعی کے لیے، جی مثلا جمعہ کے لیے جانا. ٹھیک ہے. جس مسجد میں جمعہ کا اہتمام نہ ہو، جمعہ کی نماز نہ ہوتی ہے اور اس مسجد میں اس نے اعتکاف کیا، جی تو جمعہ کے وقت اس کو اس مسجد سے نکل کر جہاں جمعہ ہوتا ہے وہاں جمعہ پڑھنے جانے کی اجازت ہے. ٹھیک ہے. ایک تو یہ ہوا. دوسرا حاجت طبعی، جو مسجد میں پوری نہیں ہو سکتی، جیسے پیشاب، پاخانہ، استنجا، وضو اور غسل جنابت. جی تو اگر فنائے مسجد میں وضو اور غسل کے لیے جگہ بنی ہو تو باہر جانے کی اب اجازت یعنی اس نہیں. مسجد کے احاطے میں کہہ سکتے ہو؟ ہاں، اس اس مسجد مسجد سے فنائے مسجد کہتے فنائے ہیں. مسجد. ایک ہوتی ہے مسجد، عین مسجد جس کو ہم جی ہاں. حرم کہتے جی ہیں. ہاں. ایک مسجد کی ضروریات کے لیے چیزیں ہوتی ہیں، کی جگہ. جیسے چپل اتارنے کی جگہ، جی وضو کرنے کی جگہ، جی. استنجا کرنے کی جگہ، غسل کرنے کی جگہ، جو مسجد کے احاطے میں بنی ہوتی احاطے میں ہوتی فنائے مسجد. فنائے مسجد کہتے ہیں. تو اگر یہ چیزیں فنائے مسجد میں موجود ہیں تو باہر نکلنے کی اجازت نہیں ہے. صحیح ہے. اور اگر یہ چیزیں فنائے مسجد میں نہیں ہیں جی تو باہر نکل سکتا ہے. ٹھیک ہے. اور اگر فنائے مسجد میں موجود ہے تو اب ان چیزوں کے لیے باہر نکلنے کی اجازت نہیں ہے. ٹھیک ہے. تو اب اس کو فنائے مسجد ہی میں یہ سارے امور انجام دینے ہوں گے، یہ سارے کام کرنے ہوں گے. ٹھیک ہے. اچھا، تو یہ تو ہو گیا ان سب چیزوں میں. جی جی جبکہ یہ حاجت طبعی ہو، جیسے پیشاب لگ گیا، پیخانہ لگ گیا، جی استنجا، وضو ہے، غسل جنابت ہے. جی جی لیکن اب گرمی کی شدت کے ایام ہوتے ہیں، تو ایسی صورت میں اگر وہ باہر جا کر جی غسل کر رہا ہے تو ایسی صورت میں اس کا اعتکاف ٹوٹ جائے گا. ٹھیک ہے. لیکن اگر اس نے باہر جا کر نہیں کیا بلکہ فنائے مسجد میں غسل کیا ٹھیک ہے. تو ایسی صورت میں اس کا غسل کرنا درست ہے اور اس کا اعتکاف نہیں ٹوٹے گا. ٹھیک ہے. تو اب یعنی نفس مسئلہ یہ ہوا کہ اگر اس نے عذر یا حاجت نہ ہونے پر بھی فنائے مسجد میں اگر غسل کر لیا تو ایسی صورت میں اس کا اعتکاف نہیں ٹوٹے گا. صحیح. اب آپ نے یہ کہا تھا کرنا چاہیے کہ نہیں چاہیے. جی کیونکہ بعض جو ہے وہ یوں کہیے کہ نوجوان طبقہ بیٹھتا ہے اور پھر وہ جو ہے ان کی ایک عادت میں روٹین میں ہوتی ہے کہ اور 10 20 بلکہ بعض اوقات زیادہ لوگ بھی بیٹھتے ہیں. اب وہ روزانہ غسل کر رہے، شریعت کیا کہتی ہے؟ وہاں حالات دیکھ لیں، وہ جی پانی کے مسائل دیکھ لیں. ٹھیک ہے. اب یہ ہے کہ جیسے گرمی یا زیادہ بعض ہے. اوقات جو ہے وہ
ट्रस्टियान या इंतज़ामिया कहती है कि भाई मस्जिद में गुस्ल करने के एहतिकाफ़ वालों को भी इजाज़त नहीं है, मस्जिद से बिल्कुल बाहर ही नहीं निकलना चाहिए, मतलब वो गुस्ल खाने तक भी नहीं जाने का, वो बाहर वाला नहीं कह रहा हुज़ूर, फ़िनाए मस्जिद में भी वो बाज़ औक़ात एहतिकाफ़ वालों को ऐसे मसाइल समझा रहे होते, बाज़ बड़े बूढ़े होते हैं या इंतज़ामिया में जो है यूँ कहिए कि अपने तौर पर जिनको मालूमात होती है, तो वो कह रहे होते हैं कि भाई एहतिकाफ़ वालों को गुस्ल करने की जो है वो शरअन इजाज़त नहीं है। ये तो उनको मसला मालूम नहीं है, जी इसलिए वो लोग इस तरह की बातें करते हैं। उनको भी चाहिए कि बगैर इल्म के मसला बयान ना करें, जी, और उनको तौबा भी करना चाहिए कि बगैर इल्म के मसला बयान किया उन्होंने। बल्कि एक जगह पर हुज़ूर जो है ये भी देखा गया कि एक इंतज़ामिया वाले एहतिकाफ़ वालों को समझाते हुए कह रहे थे कि आपको मालूम है एहतिकाफ़ में जो है वो आसमान देखने का भी हुक्म नहीं है। वो मतलब बड़ी अजीब व गरीब बातें थी, तो मैंने कहा आपसे वो ये दुरुस्त नहीं है इस तरह की बातें करना, बगैर इल्म के फतवा देना जी ये दुरुस्त नहीं है, इस पे तौबा भी करनी होगी। जी, यानी एहतिकाफ़ वाला अगर उसको हाजत है और साफ़ सफाई का वो एहतमाम करना चाहता है और मस्जिद में इतने मसाइल नहीं है पानी के, तो वो गुस्ल जो है फ़िनाए मस्जिद में कर सकता है, और बाहर जाने की उसी वक्त इजाज़त होगी कि जब जो है हाजत तबई होगी। माशाअल्लाह नाज़रीन इकराम, आपने देखा प्रोग्राम रमज़ान और शरई अहकाम, और कितने प्यारे अंदाज में आपको शरीयत के मसाइल बताए गए, बहुत सारी गलत फहमियाँ आपकी दूर हुई होगी। जी हाँ, यही शरीयत का इल्म है, सही इल्म हासिल कीजिए और सही मसाइल पर अमल कीजिए। FGN चैनल की यही कोशिश है कि अपने नाज़रीन तक दुरुस्त मालूमात पहुँचाए ताकि गलतियों से वो बच सके और अजर व सवाब के मुस्तहिक करार पाए। नाज़रीन इकराम, FGN चैनल देखते रहिए, इसकी दावत भी आम कीजिए। इंशाअल्लाह अगले एपिसोड में मज़ीद सवालात लेकर हाजिर होंगे। जब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह पाक हमें दुरुस्त मसाइल पर अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारक व सल्लम। खबर जब के रमज़ान की आमद की आई तो मुरझा